जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो बहुत मुख्तसर आपसे खिताब करें। डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलल करीम। ये मौका नहीं है कि बहुत तफसील के साथ स्टेज पर बैठे हुए मौज़ज़ीन का हर एक का फर्दन फर्दन नाम लिया जाए। मैं उन तमाम का इस्तकबाल करते हुए शहर औरंगाबाद में हमारे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और काबिल इज़्ज़त एहतराम माओं, बहनों और बेटियों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो एक तारीखी इज्तिमा का एक बड़ा हिस्सा बन चुके। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। ये मौका भी नहीं है कि वेलफेयर पार्टी के ताल्लुक से तफसील से बताया जाए, इसलिए कि सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, उनको दोहराना जरूरी नहीं। लेकिन मैं मजबूर हूं कि अल्लामा इकबाल की जबान में ये बात आपको बताऊं कि मैं वेलफेयर पार्टी को इस मुल्क में क्या समझता हूं। यकनवाए सीना ताब आवुर्दाम इश्करा अहदे शबाब आवुर्दाम। मैं ये समझता हूं कि हमारे इस मुल्क में ये वेलफेयर पार्टी एक सीने को गर्मा देने वाली आवाज के साथ वो यहां इस मुल्क में बरपा हुई है और एक मैसेज के साथ यहां आई हुई है, और वो है इश्क के लिए शबाब का मैसेज। वो ये पैगाम लेकर आई है, वो जिम्मेदारियों के पैगाम के साथ इस मुल्क में आई। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के मौजूद शहरी, दुनिया फितना और फसाद से भर चुकी। हमारे इस मुल्क में काम के बहुत मौके। यहां की शरीर अक़लियत ने तकरीबन 60 सालों से मुसलमानों को डिसएम्पावर करके रखा है, मुसलमानों को बिल्कुल आइसोलेट कर कर किनारे पर रख दिया है, उनको अपने चंद छोटे छोटे मसाइल में उलझाकर इस काबिल नहीं रहने दिया है कि वो इस मुल्क की तरक्की में कुछ कर सकें, कुछ बात कह सकें। आम खास के इस तारीखी मैदान में मैं समझता हूं कि ये इजलास इस एतबार से तारीखी है कि यहां 95% आबादी, यहां 95% अटेंडेंस यहां मुसलमानों की इतनी बड़ी अटेंडेंस, उनकी इतनी बड़ी हाजिरी, इतने बड़े इस तारीखी शहर के इस बड़े मैदान में इस अज़्म के साथ कि हम इस मुल्क की, अपने मुल्क की, वतन की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा अचीवमेंट। यहां हम अपने चंद मसाइल के लिए जमा नहीं हुए, गो के हम इस मुल्क में हजारों मसाइल से दो चार है उम्मत मुस्लिमा। वो अपने जख्म जिस्म को लिए हुए भल भल खून बहाते खड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अज़्म और हौसले के साथ मुस्कुराते हुए यहां के अहले वतन से कह रही है कि हम इस इंतहाई आड़े वक्तों में, इस इंतहाई क्रिटिकल आवर्स में हम इस मुल्क का साथ देंगे, हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। यहां की बदउनवान सियासत को हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में चेंज करेंगे। हम तमाम अंदेशों को ठुकराते हुए, उन पे ठोकरें लगाते हुए
ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ اس ملک کی تاریخ کا رخ بدلا جا سکتا ہے. ہم اس ملک میں تماشائی نہیں، ہم کو تماشائی بنا کر رکھ دیا گیا ہے. ہم کو یہاں ایک ووٹ بینک کی حیثیت سے رکھا گیا ہے. ایک گھاس پھوس کے میدانوں میں جس طرح سے کوڑا کرکٹ اور وہاں نباتات سب اگاتی ہیں، اس طرح سے پالا گیا، پوسا گیا، بڑھایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تاکہ جب الیکشن کے مواقع آئیں تو ہم اس میں جا کر چپ چاپ اپنا ووٹ بغیر سوچے سمجھے ڈال دیں. ہم انڈیفرنٹ کو پولیٹیکل ووٹ کاسٹ کرنے والے نہیں، یہ ایک فیصلہ کرنا ہے ہم کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیصلے کے لیے، ہم اس سیاسی شعور کی بیداری کے لیے، اس بڑے کمپلیکس پروسیس کو آن کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب یہاں جمع ہیں. اس اعتبار سے ہمارا یہاں کا یہ جمع ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. میں نے ایک اور بات مجھ سے کہی گئی، مجھ سے کہا گیا یہ تو میری ڈٹائی ہے کہ میں تقریر بھی کر رہا ہوں، ورنہ مجھ سے آ کر کنوینر نے بہت ادب کے ساتھ، بہت کم ادب سے پیش آتے ہیں مجھ سے، لیکن مجھ سے بہت ادب کے ساتھ یہ بات آ کر کہی کہ آپ سے چندے کی اپیل کریں گے. میں چندے کی اپیل کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں. یہاں اس پارٹی کے کاموں کے لیے آپ کے پاس بچے آئیں گے. وہ یہاں سسٹم شروع کرا دیا ظہیر صاحب. آپ کے پاس یہاں بچے آئیں گے. آپ اپنے دستے جنوں کو اپنے جیب کی طرف بڑھائیے اور آپ اس عزم کے ساتھ اس پارٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ کیجئے. اس لیے کہ یہ بہت اہم ہے اور یہ پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے لیے یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے. ہم اپنا خون جگر بازار میں لائے ہیں، کیا دام لگائیں گے یہ سود و زیاں والے. میں سمجھتا ہوں ہم ایک بہت اہم اجتماع کو اٹینڈ کر رہے ہیں. گو کہ دھوپ کی تمازت آپ کو مستقل بے چین کیے ہوئے ہے، لیکن آپ کو اس بات کو انشاءاللہ العزیز جب آپ ٹھنڈے وقتوں میں آج ہی جب اس بات پر غور کریں گے تو آپ میری اس بات سے کنونس ہو جائیں گے کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے جس میں ہم اپنے بوڑھوں، اپنے ادھر عمر لوگوں، اپنے نوجوانوں، اپنی ماں بہنوں، بیٹیوں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہم ایک طرح سے ایک نئے جذبے اور نئے حوصلے کے ساتھ اس میدان میں بیٹھے کہ صاحب ہم کچھ کریں گے. اس لیے کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں جس کے تعلق سے لازوال کتاب قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تحقیق کہ آپ اس دنیا میں ایک عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں. ہم یہاں بے نیاز نہیں رہ سکتے، ہم انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتے. ہم اس ناانصافی پر خاموشی کے ساتھ مسجدوں میں جا کر دبک نہیں جا سکتے. اپنے دیوان خانوں میں بیٹھ کر لا حاصل بحثیں کرنے میں اپنا وقت یوں ہی ضائع نہیں کر سکتے. ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اس ملک کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اچھی سی گائیڈ لائنز الحمدللہ ویلفیئر پارٹی ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. یہ کوئی ایک مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کاسموپولیٹن گروپ ہے، ایک ایسے افراد کا مجموعہ ہے. بہت صحیح کہا کہ ڈے ڈریمرز. ابھی ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کہہ رہے تھے کہ ہم سب ڈے ڈریمرز، ہم دن میں خواب دیکھتے ہیں. اور جیسا کہ سابق پریزیڈنٹ آف انڈیا نے بہت ہی عمدہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ چھوٹے خواب دیکھنا میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں، میں اس کو کرائم سمجھتا ہوں کہ آدمی چھوٹے خواب دیکھے. امت مسلمہ چھوٹے خواب دیکھے. جو خیر امت ہے، جو اس دنیا میں اس بات کے لیے برپا کی گئی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرے،
اس کو تو بہت اونچے خواب دیکھنا چاہیے. آئیے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم اس کو کرنے کے لیے کھڑے ہوں. مجھ کو تو نظر نہیں آئے آپ کے لوگ یہاں صفوں میں. والنٹیئر پہنچ گئے, میں جا کے بیٹھ جاؤں ادھر. تو آپ کم از کم سامنے کے لوگوں کے جیب میں تو ہاتھ گئی نہیں, یہ ہاشم واشم ویسے ہی بیٹھے ہیں, ہے نہیں؟ ٹھیک. دیکھیے ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب نے بہت دبے لفظوں میں ایک اپیل کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے یہ پہلی بات صاف کر دی تھی آپ کے سامنے کہ ہم پونجی پتی لوگوں کے سرمایہ سے پارٹی کو نہیں چلائیں گے. ہم مزدوروں سے, کسانوں سے, غریبوں کے جیب کے 1 روپیے سے اس پارٹی کو چلائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا جو پہلا لانچنگ پروگرام دلی میں ہوا اس میں 800 سے 1000 لوگ تھے. ہم نے یہ اپیل کی کہ پارٹی کو چیریٹی بگن ایٹ ہوم, پارٹی کی پہلی ورکنگ کمیٹی سے میں نے اپیل کی کہ پارٹی کو آپ سے پیسے کی ضرورت ہے. آپ کو بتاؤں اس اپیل کے نتیجے میں 1,70,000 روپئے وہیں ورکنگ کمیٹی کے 16 افراد سے ہم نے وصول کیا. اور اس کے بعد جب لانچنگ پروگرام ہوا تو 3.5 لاکھ روپئے وہی لوگوں نے جمع کر دیے. اور جب ہمارا پارٹی کے کیرلا کا لانچنگ پروگرام ہوا تو ہمارے فادر ابراہم جوزف جو پارٹی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے میرے سامنے یہ اپیل کی کہ ڈاکٹر الیاس صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آج ہمیں سینٹرل کا جو ٹارگٹ تھا اس کو بریک کرنا ہے. اور انہوں نے اپیل کی اور اس دن اسی ہال کے اندر صرف 3000 لوگ موجود تھے اور ان کے نتیجے میں 4.5 لاکھ روپے یہاں وصول ہوا ہے. آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مہاراشٹر کے لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ کو ہم توڑیں گے اور یہاں سے کروڑوں روپے مصطفیٰ فاروق صاحب اور عبدالرؤف صاحب کے پاس پیش کریں گے تاکہ آپ کے پیسوں سے, آپ کے خون پسینے کی کمائی سے یہ پارٹی چلے گی تو اس میں برکت پیدا ہوگی. دیکھیے استحصال کتنے ہائی لیول پہ جاری ہے. مجھ کو نیشنل پارٹی کے جنرل سیکریٹری نے اتنی آسانی کے ساتھ ڈسپلیس کر دیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تم بھی یہی کہو. انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہ کہو میں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھی سی بات کہی, لیکن یہ جو استحصال کا معاملہ ہے یہ ہر طرف جاری وہ ساری ہے, اسٹیج پر بھی جاری ہے. آپ دیکھیے تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دل کھول کر اس میں حصہ لیجئے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں اسٹیج پر سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ میں سے ایک آدمی اس میں کچھ نہ کچھ ڈال نہ دے. اگر آپ کے پاس وہ بچے نہ پہنچے ہوں تو آپ یہ طے کر کے اٹھیے کہ جانے سے پہلے اس ڈبے میں کم از کم آپ 1 روپیہ ضرور ڈال کر جائیں گے. اس 1 روپیہ ڈالنے کا جو آپ کا یہ عزم ہے اس سے غیر معمولی معجزاتی فائدے انشاءاللہ ویلفیئر پارٹی کو حاصل ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.